रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स ने रोज़ा रख कर झूठ और बदज़बानी इस्तेमाल की तो अल्लाह ताला को उसके खाने और पीने छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेट एंटरटेनमेंट की अजीम शान ज़हरी ट्रांसमिशन रहमत सहर, और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। और ट्रांसमिशन का आगाज़ जैसा कि हम हमेशा हमद बारी ताला से करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सनखान रसूल हसन इमाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमद बारी ताला से बाकायदा इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। जी बिल्कुल, तमाम सुनने वाले भी इस कलमात में शामिल हो जाएं, क्योंकि जब मुसलमान पहली मर्तबा खाने काबा को दिखता है तो उसके जवाबी जुमला बेसाख्ता जारी हो सुभान जाते अल्लाह, हैं। सुभान आप भी अल्लाह। शामिल हो जाइए, अल्लाह आपको ही बरकत नसीब फरमाए। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो आऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे करम की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। जन्नत से बेचा है तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, ऐ हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हसन इमाम भाई, मौला आपको सलामत रखे। और आपके साथ ही मौजूद हैं एक और मशहूर व मारूफ सनाखान रसूल, जिनको आप रोज़ाना देखते हैं, हमारे ट्रांसमिशन का बाकायदा हिस्सा है, हाफिज़ शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत से हैं? करम मालिक, एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजरान अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको,
میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ سبحان اللہ۔ تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ سبحان اللہ۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تھے قاری شکیل صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں دو مزید مہمان شخصیت، تعارف کرواتا چلوں۔ آج کی جو پہلی مہمان شخصیت ہے کو فاؤنڈر اینڈ CEO اوریجنسی جناب فہیم صادق صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں فہیم صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کو اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر اینڈ CEO ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی پاکستان پرسن ود ہیموفیلیا اینڈ ایکٹیوسٹ جناب محترم راحیل احمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اچھا راحیل صاحب، سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ بتائیں کہ یہ ہیموفیلیا جو ہے یہ ہے کیا مرض، اور جو آپ کی ویلفیئر ہے یہ کب قیام میں آئی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جی بالکل، ہیموفیلیا خون بہنے کا ایک مرض ہے جس میں پیدائشی طور پہ خون جمانے والے اعضاء جو جسم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ بائی برتھ نہیں ہوتے، یا ان کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ خون جمانے کی صلاحیت جسم میں نہیں ہوتی۔ معمولی سی چوٹ، کٹ، خراش، روزمرہ کی زندگی میں کسی بھی وجہ سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اس پروٹین کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بلیڈنگ کنٹرول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ایک قیمتی زندگی کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے۔
اور یہ بیماری کافی حد تک موروثی ہے، اور بعض دفعہ یہ 30% ایسے بھی ہے اس کی پریولنس کے ایسے خاندانوں میں جہاں یہ بیماری نہیں ہے، وہ بیماری ہوئی ہے ایٹ اے ٹائم آف پریگنسی، جب بچے کی موٹیشن ہوتی ہے تو ڈیفیکٹ کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈیفیکٹ ہے، کسی کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، تو جینیٹک ڈیفیکٹس میں یہ آتی ہے، اس میں جو خون جمانے والی جین اور پروٹینز ہوتی ہیں وہ ڈیفیکٹڈ ہوتی ہیں۔ ہم نے کیوں کام شروع کیا؟ ایک تو یہ بیماری ایک رائل ڈیزیز ہے، جو ایک رائل فیملی برٹش اور یورپین فیملی سے یہ آئی تھی 1861 کے اندر، اور اس کا جو پریولنس ہے پاکستان میں 80,000 ہے۔ انفارچونیٹ میں خود ہی پیشنٹ ہوں، اور گزشتہ 25 سال سے جب اس بیماری پہ ہم نے کام شروع کیا، جو ہمارے والدین کو اور جو ہمیں ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ کہ اس کی ٹریٹمنٹ، اس کی ڈائگنوسس اور اس کی علاج کی سہولیات سرکاری اسپتالوں میں دستیاب نہیں تھی، اور جو پرائیویٹ اسپتال تھے وہ انتہائی مہنگے تھے، لوگوں کے گھر جیولری سب بک جاتا تھا۔ اب کیونکہ یہ ایک کنجنائٹل ڈیزیز ہے تو یہ تعاون ساتھ بھی رہتی ہے، تو ہم اس کے لیے جب ہم نے دیکھا کہ نان پروفٹ سیکٹر بھی کام نہیں کر رہا، وہ بھی اتنی مہنگی بیماری پہ کام نہیں کر رہا، اور گورنمنٹ بھی کام نہیں کر رہی، تو اس وقت ہم نے تمام مریضوں نے اور فیملیز نے اس ادارے کی بنیاد رکھی سروائیول پہ کام کرنے کے لیے، اور گزشتہ 25 سال سے ہم اس بیماری کے علاج و معالجہ، اس کی اویئرنیس اور جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرس ہیں ان کی ٹریننگز، شعور و آگاہی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ وہ بچے جو اس بیماری سے متاثرہ ہیں ان میں سوشل اسٹگما آ جاتا تھا، ان کو کھیلنے نہیں دیا جاتا تھا کہ آپ کو چوٹ لگ گئی تو آپ کی بلیڈنگ بند نہیں ہوگی، اور اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اب الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے اپنی ٹریٹمنٹ سینٹر بھی بنائے ہیں، اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ پورے پاکستان میں اس بیماری کا علاج دستیاب ہو۔ یہ انتہائی مہنگا اس لیے ہے کہ ایک بچہ اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ اس کی عمر 10 سال ہے جی اور وہ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسکول جانا چاہتا ہے، کھیلنا کودنا چاہتا ہے، تو اس کو اگر نارمل بچے کی طرح رکھنا ہے تو اس کے پیرنٹس کو 40 لاکھ روپے سالانہ کا ٹریٹمنٹ اس کو اللہ دینا اکبر، ہوگا۔ 40 لاکھ سالانہ؟ جی، اور اب عمر اور وزن کے حساب سے اس بیماری کی اخراجات بھی بڑھتے ہیں، تو اس لیے اس بیماری کو رائل ڈیزیز بھی کہتے ہیں، اور اس بیماری کے اوپر نامناسب علاج اور سب ہونے کی وجہ سے ویٹ بیئرنگ جوائنٹس میں جو بلیڈس ہوتی ہے ان پیشنٹس کو، جیسے ٹخنے، گھٹنے، اس کی انٹرنل بلیڈ ہونے سے، بار بار بلیڈ ہونے سے 70% یہ مریض معذوری کی طرف جا چکے ہیں جب ہم نے ادارہ بنایا تھا، اور اگر وہ کسی طرح بچ بھی گئے تو ان کو جو انٹرنل ایکسٹرنل بلیڈ ہوتی ہے منہ سے، ناک سے، دانتوں سے، گیسٹرونک بلیڈ ہوتی ہے، آئی سی بلیڈس ہوتی ہے، تو وہ لائف تھریٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ پیشنٹ بہت ہی آسان اور نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اگر تو وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انتہائی کم قیمت کے اندر دستیاب ہو، پر انفارچونیٹ 25 سال مجھے ہو گئے، یہ ابھی بھی ہر خاص و عام کی دسترس سے باہر ہے ٹریٹمنٹ۔ تو اس بیماری کو کاؤنٹر مینیج کرنے کے لیے ہم نے یہ ادارہ خود بنایا، اور اب گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے ڈسٹرکٹ سانگڑ میں بھی سینٹر بنایا خود، اور ہم نے عباسی شہید ہاسپٹل میں بھی اپنا سینٹر بنایا ہے، ہمارا اپنا سینٹر ناظم آباد کے اندر ہے، اور اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل ہیں وہاں پر اس بیماری کے علاج کے لیے ہم کوشش کریں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی بیماریاں جس کا پریولنس پاکستان کی پاپولیشن کے اندر بڑھ رہا ہے ان کے لیے سینٹر آف ایکسیلنسی بننا بہت ضروری ہے، جہاں ان بیماریوں کو کاؤنٹر مینیج کیا جائے اور پریولنس کو کنٹرول کیا جائے۔ پر انفارچونیٹ ہم خود پیشنٹ پیرنٹس ہیں، عام لوگ ہیں آپ لوگوں کی طرح، اور ہم سے جتنا ہو رہا ہم اس میں کر رہے ہیں۔ تو ایسا ادارہ جو سینٹر آف ایکسیلنسی بنے، جس کے انڈر دا ون روف تشخیص، علاج، کنسلٹیسی، فزیوتھراپیز اور وہ تمام ضروری سہولیات جو اس بیماری کے لیے چاہیے وہ اس جگہ موجود ہوں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اللہ کا ایسا فرشتہ، کوئی ایسی مدد کہ جو ہمیں ملے اور ہم اس بیماری کا پوری اچھے طریقے سے مینیج بھی کر سکیں انڈر دا ون روف، اور ان بچے بچیوں کو ایک نارمل لائف دے سکیں۔
جی بالکل، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ اتنا مہنگا علاج ہے تو اس کے فنڈس بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہوں گے، تو کس طرح سے مینیج کرتے ہوں گے؟ اور دیکھنے والے ناظرین سے بھی میں درخواست کروں گا کہ یہ راحیل احمد صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، آپ بھی ان کے ساتھ مل کر اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ ملنا چاہے، آپ کے ساتھ اس کام کے اندر جڑنا چاہے تو کیا طریقہ ہے؟ جی بالکل آسان طریقہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ، سوشل میڈیا پر ہماری تمام کانٹیکٹ ہے، اور اگر میں اس پروگرام کی توسط سے اپنا UN نمبر بتانا جی چاہوں بالکل، تو 333 یہ ہمارا ایک کانٹیکٹ نمبر ہے، اس ٹھیک، سے ہم سے رابطہ کیا جا میں سکتا چاہوں گا ہے۔ کہ ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ۔ ہاں جی، ہمارا جو UN نمبر ہے، اگر آپ کراچی کے سے کال لگانا چاہیں گے تو 021 آپ لگائیں گے 333 اس پہ رابطہ کر کے وہ مخیر حضرات جو اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا سینٹر آف ایکسیلنسی بنانے میں پاکستانی پاپولیشن سے اس بیماری کو مینیج کرنے میں سولیڈرٹی اور اسٹینڈ لینا چاہتے ہیں، یا پھر ایسے والدین جو آج سن رہے ہیں آپ کے پروگرام کی توسط سے اس ماہ رمضان کی برکتوں سے، اور انہیں نہیں پتہ کہ اس بچوں کا علاج فری کہاں ہو سکتا ہے، تو ہمارا ادارہ اللہ کے حکم سے حاضر ہے، بلا معاوضہ علاج ہوتا ہے، اور ہماری ٹیم میں زیادہ تر لوگ پیشنٹ پیرنٹس خود ہیں، اور بہترین ڈاکٹر جو عالمی ادارے سے ٹرین ہیں وہ علاج و معالجہ فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک، زبردست۔ اچھا، کیا حکومت سپورٹ کرتی ہے آپ کو اس کام میں؟ جی میں اس میں اپریشیٹ کروں گا سندھ گورنمنٹ کو، 25 سال کی میری ایڈوکیسی ہے پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں، پر 2022 کے اندر سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹ لیا، ہمارے پاس 1600 فیملیز اب تک رجسٹرڈ ہو چکی ہیں 80,000 میں سے، اور 1600 پیشنٹ میں سے ابھی سندھ گورنمنٹ نے 42 بچوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انشور کیا ہے۔ اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اور مقرری حضرات ہمارے ساتھ ملیں، جو ریمیننگ بچے ہیں، جو فیملیز ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یا وہ خود ایک اچھی زندگی، نارمل زندگی جئیں، اسی طرح جیسے آپ لوگ سب جیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ہماری سحری ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم سے کیا آپ حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، حکومت سے تو یہ اپیل ہے کہ وہ گریجولی جو سپورٹ ہے اس کو بڑھائیں، تاکہ ہر مستحق فیملی اور بچوں تک یہ علاج جو ایک وائٹل لائف لائن ہے اس کی، اسی طرح جیسے ایک ایسٹمیٹک پیشنٹ کو انہیلر پاکٹ میں ہونا چاہیے، اسی طرح تمام مریضوں کے پاس یہ کلاٹنگ فیکٹر ہونے چاہیے، جو وہ منتھلی ویکلی اپنے کلاٹنگ فیکٹر کو جو ڈیفیشنسی ہے وہ اس کو پورا رکھیں اور ایک نارمل زندگی جی سکیں۔ فیڈرل حکومت سے یہ گزارش ہوگی کہ سندھ گورنمنٹ کو یہ ماڈلز کو، یہ سپورٹ کو ریپلیکیٹ کرتے ہوئے فیڈرل جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ اس بیماری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ کرے، سینٹر آف ایکسیلنسی وارڈ یا سینٹرز بنانے میں پورے ملک میں پروونشل سطح پر وہ ہمارے ساتھ اسٹینڈ لیں، اس بیماری کی رجسٹریشن، اس کی پریویلنس اور اس کی سرویلنس کے اوپر جو اعداد و شمار ہیں اس میں وہ ایک فیسیلیٹیٹ کرے، ڈائگنوسس آسان کرے تاکہ بروقت تشخیص ہو۔ اسلامی رسم ختنہ کے ٹائم پر اس بیماری سے متاثرہ بچے کا بلڈ بند نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اس کی میں سمٹمز بتانا چاہوں کہ عام عوام کو بھی پتہ چلے۔ ہیموفیلیا بلیڈنگ ڈس آرڈر میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جسم پہ نیل کے نشان پائے جاتے ہیں، جب بچے کے دانت نکلتے ہیں، اسلامی رسم ختنہ ہوتی ہے تو بلیڈنگ کنٹرول نہیں ہوتی۔ ایسی بچیاں جن کو 12 سال کے بعد جو مخصوص آیام شروع ہوتے ہیں تو اس بیماری سے متاثرہ جو بچیاں ہیں جس کو وان ولی برانڈ ڈیزیز میں ہم شمار کرتے ہیں، ان کے منتھلی سرکل بہت پرولونگ ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب پریشانی کی صورتحال یہ ہے کہ جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں تو آپ کو آرتھوپیڈک ڈپارٹ مل جاتا ہے، آپ کو سرجریز مل جاتی ہیں، آپ کی تمام ٹریٹمنٹ ہاسپٹلائزیشن مل جاتی ہے، پر ہیموفیلیا کے پیشنٹس کے لیے کسی بھی سرکاری اسپتالوں میں مخصوص وارڈ ہی نہیں ہے۔ ہمارے والدین کو ہمیں وہاں سے ریٹرن ہونا پڑتا تھا بلیڈنگ کی حالت میں۔ اب جا کے اللہ کے حکم سے ایک شیلٹر ہم نے اپنا ٹریٹمنٹ سینٹر خود بنایا ہے، تو ایسے سرکاری اسپتالوں سے، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی پیشنٹ ریفر ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں جو بہت ہی انتہائی پیچیدہ اور تکلیف دہ حالت میں آ رہے ہیں۔ ہمارے وسائل ذرا کم ہیں، پر اللہ سے پورے یقین اور
عزم ہے کہ ہم اس بیماری کو ضرور کاؤنٹر کریں گے. اگر اللہ نے بیماری ہمیں دی ہے تو ہم اس کے رسپانسبل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو اللہ پہلا سوال ہم سے یہ کرے گا کہ آپ نے خود اپنے لیے کیا کیا تھا. صحیح. تو ہم اس سوال کا اپنے اوپر رکھتے ہوئے اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. بینگ اے پیشنٹ اور بیز اے ہیموفیلیا پیشنٹ پیرنٹس جتنے بھی پاکستان میں ہیں، ان کی طرف سے ہماری ایک درخواست ہے کہ ہمیں بھی جینا ہے اور ہم بھی جینا چاہتے ہیں. بالکل جینے کا حق سب کو ہے. راحل احمد خان صاحب بہت ہی معلوماتی گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور حسن امام بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. سبحان اللہ. خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. بہت خوبصورت کلام اور بڑے مقبول شاعر ہیں. آپ سماعت کیجئے. اللہ کریم اس کی برکت نصیب فرمائے. قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سما نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگے تو لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا. جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا. محروم کبھی لوٹایا نہیں. جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا. محروم کبھی لوٹایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. سماعت کیجیے. ایمان ملا ان کے صدقے. قرآن ملا ان کے صدقے. رحمان ملا ان کے صدقے. رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان
قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حسن بھائی، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا حافظ صاحب سے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک مشہور زمانہ کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ زمین میلی کیا بات ہے، کیا بات ہے، نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، سبحان اور اللہ، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں کیا بات، سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور نبی کی آل کا صدقہ کرم مجھ پر ہے اللہ کا، نبی کی آل کا صدقہ کرم مجھ پر ہے اللہ کا، میں کرتا ہوں ثنا ان کی، سبحان اللہ، دہن میلا کیا بات، کیا بات، نہیں ہوتا، میں کرتا ہوں ثنا ان کی، دہن میلا نہیں ہوتا، اور اس کلام کا حاصل کلام حسن بھائی جو ہمارے لیے اس وقت بھی ہے کہ نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، کیونکہ رہے جب تک یہ ہاتھوں کیا بات ہے، میں سبحان اللہ، سبحان چلن اللہ، میلا واہ واہ واہ، نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا
کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ شکیل صاحب، مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ دونوں معزز ثنا خوان رسول کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور فہیم صادق صاحب، آپ سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے لیکن بریک کے بعد، تو شامل کرتے ہیں چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت